नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यू कैंपस के इस प्रोग्राम अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी में आपकी दिलचस्पी, आपका ज़ौक़ व शौक़ वाक़अतन इंतहाई हमारे लिए हौसला अफ़ज़ा है। बड़ी तादाद में आपकी ईमेल्स, आपके ख़ुतूत, आपके टेलीफ़ोन हमें मौसूल हो रहे हैं। आपके सवालात के जवाब भी मौसूल हो रहे हैं, उनकी चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद से इस मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ को और से और बढ़ाए और अल्लाह ताला इसे हम सब के हक़ में तोशा आखरत बनाए। पिछली क्लास में हमने सूरतुल हुजरात की 17वीं आयत के तर्जुमे का आगाज़ कर दिया था और हमने कुछ हिस्से का तर्जुमा कर लिया था। सूरह हुजरात की इस आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एहसान धरते हैं आप पर कि वो इस्लाम ले आए। उसके बाद आगे जो आयत का हिस्सा है उसका तर्जुमा हम आज करेंगे। आइए तर्जुमे का आगाज़ करते हैं। कुल ला तामुन्नु अलैया इस्लामकुम। कुल, ये कुल इससे पहले भी आ चुका है। ये फेले अम्र है। काला यकूलू से दोबारा दोहरा लीजिए कि फेले अम्र बनता है हमेशा हाजिर के सीगों से। काला यकूलू में हाजिर का पहला सीगा होगा मुजारे में तकूलू। फेले अम्र बनाने के लिए हम अलामत मुजारे को हटा देते हैं और आखिरी दाम कलमे को साकिन करते हैं। लिहाजा ये हो जाएगा अब दो कलमे एक साथ साकिन हैं। इस सूरत में हरफ इल्लत जो कि साकिन है ये हज़फ हो जाता है और हमारे पास बचेगा सिर्फ कुल। कुल के मानी कह दो, और चूंकि यहां पर जिक्र है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तर्जुमा करेंगे अदब से, कह दीजिए, यानी ए नबी कह दीजिए। ला तमुन्नु, आप तमुन्नु पे गौर करेंगे तो आपने महसूस कर लिया होगा कि ये मुजारे में जमा हाजिर का सीगा है। असल में था तमुन्नूना, ला की वजह से हो गया तमुन्नु, और ऐसा ला जो कि मुजारे पर असर डालता है वो लाए नहीं कहलाता है। तो ये लाए नहीं है, इसने मुजारे को मजूम कर रखा है। तमुन्नु इससे पहले भी इस मादे से लफ्ज़ आ चुका है यमुन्नूना इसी आयत में, और अब उसके बाद दोबारा उसी मादे से है। तमुन्नु का मादा होता है मीम, नून और नून। जब आप लुगत में जाएंगे आपको मालूम होगा कि ये बाब नसरा से है। मन्ना या मुन्नु एहसान जतलाना, और जब आप मुजारे में बाब नसरा से जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा देखेंगे तो वो असल में होता है तन सुरूना। इसमें जब हम ये मादा रखेंगे मीम नून नून तो ये बन जाएगा तम नोनूना, तन सुरूना तम नोनूना।
اور یہ جبکہ ایک ہی حرف کسی مادے میں جب ریپیٹ ہو تو ایسے مادے کو ہم کہتے ہیں مضاعف۔ جب ایک ہی فعل صحیح کسی مادے میں 2 مرتبہ آئے، اور مضاعف کا یہ قاعدہ ہے کہ یہ جو پہلا حرف ہے مثل اول، اس کی حرکت پیچھے منتقل ہو جاتی ہے اگر پچھلا حرف ساکن ہو۔ تو یہ اب ہو جائے گا اگلے مرحلے میں تمن نون۔ اب یہ 2 نون جو ایک ساتھ ہیں مثل اول مثل ثانی، ان کا ادغام ہوگا، انہیں ہم ایک ساتھ لکھ دیں گے اور یہ بن جائے گا تمنون۔ اور جب شروع میں لا لگے گا تو لا کی وجہ سے نون گر جائے گا اور رہ جائے گا لا تمنو، لا تمنو، لا نہیں ہے تم احسان نہ جتلاؤ، تم احسان نہ دھرو، لا تمنو، کل اے نبی فرما دیجئے لا تمنو، تم احسان نہ جتلاؤ، علیہ۔ علیہ اصل میں 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے حرف جار علی، اور اس کے بعد ضمیر ہے واحد متکلم کی یا، یہ ہم نے پڑھی تھی جیسے کتابی میری کتاب، ربی میرا رب، تو یا یہ ضمیر ہے۔ جب یہ علی اور یا دونوں ملیں گے تو یہ مل کے ہو جائے گا علیہ۔ علیہ کا مطلب ہوگا مجھ پر، علی کے معنی پر، یا معنی مجھے، مجھ پر کہہ دیجئے احسان نہ جتلاؤ مجھ پر، اسلامکم، اسلام یہاں پر مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے، اسلامکم یہ مرکب اضافی ہے، اسلام مضاف ہے، مضاف الیہ یہ کم کی ضمیر ہے، یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، پروناؤن۔ قل کہہ دیجئے لا تمنو احسان نہ جتلاؤ، علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام کا، تم جو اسلام لائے ہو تو تم مجھ پر احسان نہ جتلاؤ کہ تم اسلام لے آئے ہو۔ قل کہہ دیجئے لا تمنو احسان نہ جتلاؤ، علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام کا۔ اس کے بعد آگے فرمایا بل اللہ یمن علیکم، بل اللہ، بل، بل حروف عطف میں سے ہے، اصل میں تھا بل جس کے معنی ہوتے ہیں بلکہ، جب ملاتے ہیں تو پھر ملانے کے لیے کسی بھی ساکن حرف کے نیچے زیر لگاتے ہیں، یہ ہمارا عمومی قاعدہ ہے، اس لیے یہاں پر زیر آ گیا ملانے کے لیے۔ بل اللہ، بلکہ اللہ، بل اللہ بلکہ اللہ، یمنو، منا یمنو، وہی اب فعل دوبارہ آیا ہے، مادہ وہی ہے میم نون اور نون باب نصرہ سے، اور اب یہ باب نصرہ سے بالکل مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے۔ منا یمنو، یمنو اصل میں تھا ینصرو، ینصرو، آپ مادے میں نون سواد را کی جگہ میم نون نون رکھیے تو یہ بنے گا یم نونو، یم نونو، اور مضاف ہے، ابھی ہم نے قاعدہ پڑھا، یہ حرکت پیچھے جائے گی اور یہ پھر رہ جائے گا
یمن نو، اور اب ادغام ہو جائے گا، دو نون اکٹھے ہیں، لہذا یہ پڑھا جائے گا یمن نو، منا یمن، وہ پہلا صیغہ ہے، بل اللہ یمن، بلکہ اللہ احسان کرتا ہے، علیکم، علی پلس کم، علی حرف جار ہے، کم ضمیر ہے، بلکہ اللہ احسان کرتا ہے علیکم، تم پر، ان کے معنی کہ، ان کے، ہداکم، ہداکم، یہ جو ہداکم ہے اصل میں اس کا مادہ ہوتا ہے ہدا کا، ہا، دال اور یا، اور یا آخر میں آیا ہے، ہم کہیں گے یہ ناقص یائی ہے، اور یہ آتا ہے باب ضربا سے۔ اگر آپ لغت میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا یہ باب ضربا سے، ضربا یضربو، تو یہ بالکل پہلا ہی صیغہ ہے، اصل میں ہے یہ ضربا کے وزن پر ضربا کے وزن پر یہ ہے ہدایا، اور یہ قاعدہ ہے ناقص کا کہ جب زبر کے بعد حرف علت ہو تو وہ حرف علت اس زبر کی وجہ سے بدل جاتا ہے الف میں، تو اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں ہدا، یہ زبر کے ساتھ جب الف ہو تو وہ کھڑا زبر بن جاتا ہے، لہذا یہ ہو گیا ہدا، اور یہاں پر یہ یا اب لکھا نہیں گیا، ورنہ یہ یا صرف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، کیونکہ یہ تبدیل ہو چکا ہے کس میں؟ الف میں۔ زبر اور الف مل کر بنتے ہیں کھڑا زبر، جیسے مثال دیکھیے، اگر لکھا ہو کتاب، کتابن، تو یہ زبر کے بعد الف ہے، تو اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کتابن، تو یہ زبر اور الف یہ مل کے بن جاتے ہیں کھڑا زبر، تو یہاں پر بھی یہ کھڑا زبر بن گیا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، ہدا پہلا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے اس نے ہدایت دی، ہدا یہدی، ہدایت دینا، بلکہ اللہ احسان کرتا ہے تم پر کہ اس نے ہدایت دی، کم، تمہیں، کم ضمیر ہے، یہاں پہ مفعول ہے یہ، بلکہ اللہ احسان کرتا ہے تم پر کہ اس نے ہدایت دی تمہیں، آگے الفاظ ہیں، اس نے ہدایت دی تمہیں للایمان، للایمان، ایمان کے لیے، ایمان اس کا مادہ ہے حمزہ، میم اور نون، اور باب افعال، باب افعال کا یہ مصدر ہے، یعنی افعال کے وزن پر ہے، آپ باب افعال یعنی افعال مصدر میں اگر آپ رکھیں گے حمزہ میم نون تو یہ بن جائے گا فا کی جگہ حمزہ، تو یہ بنے گا مانن، اور زیر کی نسبت ہوتی ہے یا سے، زبر کے بعد کوئی حرف علت ہو تو الف میں بدل جاتا ہے، کیوں؟ زبر کی نسبت ہوتی ہے الف سے، اور زیر کی نسبت ہوتی ہے یا سے، تو یہ جو حمزہ ہے یہ بدل جائے گا کس میں؟ زیر کی وجہ سے یا میں، تو یہ ہو جائے گا ایمان، اعمان ان کے بجائے
ایمان، تو یہاں ترجمہ ہوگا للایمان، ایمان کے لیے، لام حرف جار، اس کی وجہ سے یہ ایمان حالت جر میں ہے، بلکہ اللہ احسان کرتا ہے تم پر کہ اس نے ہدایت دی تمہیں للایمان، ایمان کے لیے۔ ایمان پر جر کیوں آیا ہے؟ اسلام کی وجہ سے۔ ایمان پر صرف ایک حرکت کیوں ہے، تنوین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ال لگا ہوا ہے، جب ال لگتا ہے تو حرکت پھر ایک رہ جاتی ہے۔ تو بلکہ اللہ احسان کرتا ہے تم پر کہ اس نے ہدایت دی تمہیں للایمان، ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، ان کے معنی اگر، کنتم کا مادہ ہوتا ہے کاف، واو اور نون، اور یہ اجوف ہے، باب نصرہ سے آتا ہے، اور اس کے لیے ہم ایک معیار مان لیتے ہیں قال یقولو کو۔ قال یقولو اس کا مادہ ہوتا ہے قاف، واو اور لام، وہ بھی اجوف واوی ہے باب نصرہ سے، تو قال یقولو کے وزن پر ہوتا ہے کانا یکونو، قال یقولو کانا یکونو۔ اگر آپ کنتم پہ غور کریں گے، تم پر، تو اس تم سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ ماضی ہے، کیونکہ یہ تم، یہ ماضی میں آتا ہے، ماضی کی گردان پھر دہرا لیجئے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، تو فعلتم یہ ماضی میں نواں صیغہ ہے، ماضی کا جمع مذکر حاضر ہے ماضی، اور ماضی میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے کنتم۔ یہ نوٹ کیجئے کہ یہ اس اجوف واوی میں باب نصرہ میں یہ کاف پر پیش آ جاتی ہے۔ اس کا ایک قاعدہ ہے جو کہ ابھی اس اسٹیج پر بتانا آپ کے لیے دقت طلب ہوگا، صرف نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر کاف پر آپ پیش دیکھ رہے ہیں فا کلمے پر، یہ فا کلمے پر پیش آ جاتی ہے چھٹے صیغے سے، کس میں؟ اجوف واوی میں، جبکہ وہ باب نصرہ سے ہو۔ قلتم، کنتم، تبتم، یہ سب مثالیں قرآن مجید میں آئی ہیں۔ قلتم کاف واو لام سے، کاف واو نون سے کنتم، تا واو با سے تبتم، تو کنتم کا مطلب ہے اگر تم ہو، ان کنتم اگر تم ہو، جمع مذکر حاضر اگر تم ہو۔ اور یہ ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ کانا یکونو یہ فعل ناقص بھی ہوتا ہے اور یہ اپنی خبر کو نصب دیتا ہے، تو کنتم کی وجہ سے صادقین نصب میں ہے، صادقونا جمع کا صیغہ ہے، صادقون کی جمع، صادقون کی جمع ہے، یہ صادقون اسم الفاعل ہے کس کا؟ ثلاثی مجرد کا۔ صادقون کی جمع ہوگی جمع سالم، صادقونا، صادقینا، صادقینا، یہاں پر صادقونا کے بجائے کیا آیا ہے؟ صادقینا۔ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ حالت نصب میں، کس کی وجہ سے؟ کنتم کی وجہ سے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، اگر تم ہو سچے۔ ترجمہ آج ہم نے جو حصہ پڑھا اس کو دوبارہ سن لیجئے۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، لا تمنو، احسان نہ جتلاؤ، علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ احسان جتلاتا ہے، احسان کرتا ہے، علیکم تم پر، ان ہداکم کہ اس نے ہدایت دی تمہیں، للایمان
ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ کو اسلام سے بڑھ کر ایمان وہ مطلوب ہے، اور ایمان کیا ہے؟ ہم آیت 15 میں پڑھ چکے۔ ایمان کے دو تقاضے ہیں۔ نمبر ایک، ایمان لانے کے بعد آدمی کسی شک میں نہ پڑے، یکسو ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو مانے، اور نمبر دو، مال اور جان سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرے۔ محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے آیت نمبر 17 کا ترجمہ مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم قرآن، فہم قرآن اور قرآن مجید پر عمل میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن مجید کے لیے ہماری اس کاوش کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 33 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، مضاعف میں ڈیش کی حرکت ما قبل حرف ساکن کو منتقل ہو جاتی ہے۔ اے مثل اول، بی مثل ثانی، سی حرف علت۔ دوسرا سوال، بل ڈیش ہے۔ اے حرف جار، بی حرف عطف، سی ظرف۔ تیسرا سوال، ایمان باب افعال کا ڈیش ہے۔ اے مصدر، بی اسم، سی فعل۔ چوتھا سوال، صادقین ڈیش ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اے مفعول، بی اسم الفاعل، سی کنتم کی خبر۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، مضاعف میں ڈیش کی حرکت ما قبل حرف ساکن کو منتقل ہو جاتی ہے۔ اے مثل اول، بی